أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا وأولانا وأفضلنا وأعظمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی ہے دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہے دنیا. ستے چہروں کا زم اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں کا زم اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سب سے اونچا ہے نام محمد، سب سے اونچا ہے نام محمد، بعد از خدا ہے نام محمد. گرے منہ کے بل اور کہا لا الہ، سنا جب بتوں نے قیام محمد. بہتر ہے مجھ کو پکارے حشر میں، کہاں ہیں وہ لاؤ غلام محمد. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم دوستو بزرگوں، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی و سیرت الصحابہ کے مقدس عنوان سے
कुहावड़ कला के अंदर कुछ साथियों की हुक्म पर हाजिरी का इत्तिफाक हुआ है। इस कमेटी के दोस्तों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है, जिनमें ख़ास तौर पर समीउल हक साहब, राणा मोहम्मद आज़म साहब, कारी मोहम्मद अली साहब, हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब और जनाब इंतज़ार अहमद साहब और कारी अब्दुल सत्तार साहब और इनके दीगर रुफ़का और इस मजलिस के शुरकाए मिल्लत। मेरे दोस्तों, जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मकसद, आपकी सीरत और आपके मुक़द्दस सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत तय्यबा पर चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज करनी है। दुआ है अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु मुझे कलिमात हक का कहने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनने और समझने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जितनी देर आपने तशरीफ रखनी है तवज्जो के साथ बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अपने जहनों की खिड़कियों को अगर आप हर तरफ से चादर अपने जहनों से उठाकर बात सुनेंगे, यकीनन अमल की तौफीक से सुनेंगे तो आपका बैठना सुनना ये सवाब से खाली नहीं है, बल्कि क़यामत के दिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफाअत नसीब जरूर हो जाएगी। इस वास्ते कि मेरे दोस्तों, आजकल महफिलों का जो इनेकाद है, मैं अक्सर बयानों में कहता हूँ, हमारा एक रिवाज की हद तक रह गया है। आप यहाँ से आए तो कुछ लेकर जाएं, ताकि यहाँ से जाने के बाद अपनी जिंदगी में जिस नबी की उम्मत में हम पैदा हुए उस नबी का हम ताकि इस दुनिया में रहकर कुछ काम करके चले जाएं। हम आए हैं दुनिया में कुछ काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, सीखने के बाद उस पर अमल करने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे और आपके नबी की विलादत हुई है। आपकी दो विलादतें हैं, एक आपकी विलादत जिस्मानी है और एक आपकी विलादत रूहानी है। आप कहेंगे कि आज तक तो हमने यही सुना कि विलादत एक है, लेकिन पैगंबर की विलादत एक नहीं बल्कि आपकी विलादतें दो हैं। एक विलादत जिस्मानी है और एक विलादत रूहानी है। आपको नबूवत मिली है और ये कब मिली है? जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद में नहीं आए तब भी मेरा और आपका पैगंबर नबी था। जब आप दुनिया में आए हैं तब भी आप नबी हैं और फिर एक नबूवत का ऐलान हुआ है जब आपकी उम्र 40 वर्ष की हो जाती है। मेरे नबी की जब उम्र 40 वर्ष की हो गई तो एक अल्लाह ने ताजे नबूवत, सिर्फ ताजे नबूवत ही नहीं बल्कि आपके सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाया है। एक विलादत आपकी वो है जब आप हजरत आमिना के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, हजरत अब्दुल्ला के घर में और पूरे मक्के में नहीं बल्कि मेरे नबी का मिलाद किसी चौक में, चौराहे में, किसी गली में, किसी कोचे में, बाजार में नहीं हुआ बल्कि मेरे नबी की विलादत उस मकाम पर हुई है। शायद आपके खावड़ कला का वहां कोई शख्स पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन ये आजिज फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस जगह पर मेरे नबी की पैदाइश हुई है वो जगह सिर्फ मैंने वहां तक सिर्फ कमरा नहीं बल्कि जिस जगह पर जिस पैगंबर की जिस कोने में पैदाइश हुई है और वहां से आज तक खुशबू आ रही है, इस बंदे नाचीज ने वो खुशबू वहीं जाकर सूंघी है और एक मर्तबा नहीं बल्कि कायनात के रब की कसम है, शायद मैं इस हारिस न होऊंगा इस कसम के उठाने में, कमो पेश
میں نے 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مقدس جگہ کی جہاں میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، رب مجھے 4 مرتبہ مکے میں لے گیا ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر کا میلاد پاکستان میں نہیں ہوا، میرے اور آپ کے پیغمبر کا میلاد ہندوستان میں نہیں ہوا، میرے اور آپ کے پیغمبر کا میلاد کسی شام کے ملک میں نہیں ہوا، آپ کا میلاد کسی روم کی سرزمین پر نہیں ہوا۔ رب نے جب انتخاب کیا آپ کے نسب و حسب کا، آپ نے انتخاب کیا ہے آپ کا نسب حسب بھی سب سے اعلیٰ، عرفہ، منزہ، مطہر، پاک اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ بھی سب جگہوں سے اعلیٰ بن گئی ہے، اس لیے کہ جہاں میرے پیغمبر کا انتخاب ہوا وہ دنیا کائنات کی سب جگہوں سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب پیغمبر اعلیٰ ہے جس کے لیے رب نے اس کل کائنات کو پیدا کیا، تو رب نے جس نسب کا انتخاب کیا وہ نسب بھی سب نسبوں سے اعلیٰ، جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ بھی سب جگہوں سے اعلیٰ، جس مقام کا انتخاب کیا وہ مقام بھی سب سے اعلیٰ، جس عورت کا انتخاب کیا وہ آدم کے زمانے سے لے کر میرے پیغمبر کے زمانے تک رب نے ایسی عورت کو بھی پیدا نہ کیا جس پیٹ سے میرے پیغمبر کو پیدا کیا۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں آپ میلاد نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں میلاد مانتے ہیں، ولادت کو مانتے ہیں، لیکن اصل ولادت کے ساتھ ساتھ ولادت کے مقصد کو بھی سمجھیں۔ میرے پیغمبر کا صرف اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سال میں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ایک مرتبہ جشن منا لیا جائے، اور پھر جو ہماری 310 دن کی 60 دن کی جو زندگی ہوتی ہے، پورا سال ہوتا ہے، پھر ان میں پیغمبر کے ولادت کا تذکرہ نہ ہو، آپ کی سیرت کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ میں اور میرے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے وصال تک، آپ کے جمنے سے لے کر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے تک، پیغمبر کا ہر لحظہ، پیغمبر کی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پیغمبر کے مکہ کی زندگی بھی اعلیٰ، پیغمبر کے مدینہ کی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کے غزوات کی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کی جہاد کی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کی مکہ میں ہجرت سے پہلے کی زندگی بھی اعلیٰ، مکہ میں ہجرت سے مدینہ میں آنے کے بعد کی زندگی اس سے بھی اعلیٰ، پھر میرے پیغمبر مدینہ سے مکہ دوبارہ جاتے ہیں وہ زندگی بھی اس سے اعلیٰ۔ میرے پیغمبر کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، جس کو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے پیغمبر کا ہر بعد والا لمحہ، میرے پیغمبر کے ہر بعد والی گھڑی، میرے پیغمبر کا ہر بعد والا زمانہ، میرے پیغمبر کا ہر بعد والا گھنٹہ، میرے پیغمبر کا ہر بعد والا منٹ، میرے پیغمبر کا ہر بعد والا سیکنڈ دنیا کائنات کے رب کی قسم ہے، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اگر دنیا کائنات کے 14 طبقوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر زمین کے بعد تحت الثرى تک ساری کائنات کی ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں میرے پیغمبر کی زلف کو رکھ دیا جائے، پیغمبر کی زلف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی ولادت کی وہ گھڑی، اس میں اتفاق ہے میرے اور آپ کے پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ نے جگہ کا انتخاب کیا، میرے اور آپ کے پیغمبر عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اس مقام کا رب نے انتخاب کیا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کائنات کی عورتیں تمنا کیا کرتی تھی، میرا مستقل موضوع ولادت کا نہیں ہے، ورنہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک لمحہ نہیں، 2 لمحہ نہیں۔ میرے دوستو، اگر مولوی سارے جمع ہو جائیں، مولوی کلموں سے لکھنے لگے، فرشتوں کو اللہ پیغمبر کی شان لکھنے پہ لگا دے، ان درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، اور پھر سمندر کی، دریاؤں کی، ندیوں کی ساری پانی کو ایک اللہ شاہی بنا دے، پھر فرشتے لکھنا شروع کریں، انسان لکھنا شروع کریں، جنات پیغمبر کی تعریف لکھنا شروع کریں، درخت کم پڑ جائیں گے اور آسمان کے فرشتوں تھک جائیں گے، زمین کے انسان تھک جائیں گے، اللہ کی مخلوق انسانوں سے، جنات میں سے ساری مخلوق لکھ لکھ کر تھک جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، شاہی ختم ہو جائے گی، میرے پیغمبر کا ایک ادنا سا شان بھی ہم لکھنا نہیں پائیں گے۔
یہ پیغمبر کی شان اور مقام میں اور آپ کیا بیان کریں؟ رب نے جب بیان کرنے پر رب شروع ہوا، میرے اور آپ کے رب نے ایک دن میں پیغمبر کی شان کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی شان بیان کرنا شروع کرتا ہے جب آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا، 40 سال کی اس عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک رب پورے قرآن کو 23 سال میں پیغمبر کے اوپر، آپ کے دل اطہر پر، آپ کے قلب پر اس قرآن کو 23 سال میں اتارتا ہے، تو میں اور آپ کون ہیں جو 1 اور 2 گھنٹے میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کر سکیں؟ تو حضور کا ہر لمحہ بعد والا پہلے والے لمحے سے بہتر ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو ایک لقب دیا ہے جسے آپ سنتے ہیں حبیب اللہ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ پیغمبر کی صفات تو اور بھی ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایک حبیب اللہ ہے اور ایک خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ نے مانگا ہے مکہ کی دھرتی پر میرے پیغمبر کو جب خانہ کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے، اے اللہ میں نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے، اس کا بسانے والا، اس کے بنانے کے بعد اے اللہ اس مدرسے کا محتمم، اے اللہ اس مدرسے کا ایک قاری، اے اللہ اس مدرسے کا ایک منتظم جس کو تربیت یافتہ دنیا کائنات کے کسی انسان کا نہ ہو، جس کی تربیت بھی اے اللہ تو خود فرمائے وہ پیغمبر اس دنیا میں بھیج دے۔ رب نے دعا قبول کی ہے، خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے، اور پھر کتنے عرصے کے بعد وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رب پیدا فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کو جسے حبیب اللہ بنا کر بھیجا، مانگنے والا خلیل اللہ ہے، جس کو بھیجا وہ حبیب اللہ ہے۔ رب بھیجتا ہے حبیب اللہ کو۔ خلیل اللہ کا معنی بھی دوست ہے اللہ کا، حبیب اللہ کا معنی بھی دوست ہے اللہ کا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے اللہ مانگے اور اللہ کو دیتا جائے، اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جو رب کا پیغمبر حبیب اللہ جو رب سے مانگتا جائے رب اس کو دیتا جائے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، خلیل اللہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ابراہیم اپنے وطن کو قربان کر، پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے رب میں قربان کرتا ہوں، اپنے وطن کو قربان خلیل اللہ نے کر دیا۔ رب نے کہا تیرا سب سے بیٹا پسندیدہ ایک اکلوتا بیٹا ہے اور ایک مدت کے بعد تجھے ملا ہے، بعد میں اللہ نے اور بیٹے آپ کو عنایت فرمائے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے ڈال کر رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اسی خلیل اللہ سے رب نے کہا اے ابراہیم اپنے گھر کو چھوڑ دے، آپ نے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنے آپ کو قربان کیا، مال مہمانوں پر خرچ کیا، آپ نے اپنے بیٹے کو رب کے راستے میں قربان کر دیا، اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو رب سے پیغمبر مانگتا ہے جسے حبیب اللہ کہتے ہیں، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ رب سے پیغمبر کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ابو بکر کو، رب کو اللہ نے وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ صدیق دے دیا، عمر دے دیا، عثمان دے دیا، علی دے دیا، طلحہ اور زبیر دے دیا، اور دیگر پیغمبر کے اصحاب آتے چلے گئے، پیغمبر مانگتے چلے گئے میرے پیغمبر اور کیا مانگتے ہو؟ رب کے پیغمبر کہتے ہیں اے اللہ میں نے تو بہت کچھ مانگنا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر مانگنا تمہارا کام ہے، تمہیں راضی کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ اے اللہ میں مانگتا کیا ہوں؟ میں تجھ سے دنیا کی دولت نہیں مانگتا، میں سونا نہیں مانگتا، میں چاندی نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا، میں مانگتا ہوں تو ایک چیز مانگتا ہوں اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ میرا پیغمبر کا سوال یہ ہے، پیغمبر کہتے ہیں اے اللہ میرے امت کو بخش دینا، رب کہتا ہے میرے پیغمبر جس کی تو سفارش کرتا چلا جائے گا میں رب العالمین اسے بخشتا چلا جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر مانگتا جا میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ ایک روایت اگرچہ ضعیفہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے
کہ آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص جو بڑا گنہگار ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بھی اس وقت دور ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کہیں گے اے اللہ یہ تو میرا امتی ہے، اس کو جہنم میں جانے نہ دو۔ رب کہے گا میرے پیغمبر آپ مانگتے جائیں میں آپ کو دیتا جاؤں گا، یا اللہ یہ میرا امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے اے میرے پیغمبر یہ دنیا میں آپ کی سنت سے دور تھا، آپ اس کو کیسے جہنم سے نکلوا سکتے ہیں؟ رب کا پیغمبر کہے گا میرے پاس ایک ٹکڑا ہے جو اس کے نام اعمال کا ہے، میرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی رحمت والی پرچی جو آپ پر درود زندگی میں ایک مرتبہ اس شخص نے پڑھا ہوگا، میرے پیغمبر فرمائیں گے میرے اللہ کے فرشتوں اس کو پلڑے میں رکھو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو پلڑے میں رکھیں گے، وہ پلڑا کیا تو گناہوں کا پلڑا نیچے جھکا ہوا تھا، لیکن درود والی پرچی جب اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آپ کی وسعت ظرفی، آپ اعلیٰ کمال والے، ورفعنا لک ذکرک، آپ بلندیوں والے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب سے رضا لینے والے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے میرے محبوب آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا، سجدے میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا میرے محبوب سر سجدے سے اٹھاؤ، آپ مانگو تو صحیح۔ اے اللہ مانگنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میری امت کے گناہ کب تک معاف ہو سکتا ہے؟ میری امت کا گناہ کب تک معاف ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جبریل سے کہا، جبریل رب سے پوچھتا ہے، رب نے پیغام بھیجا آپ کی امت کا گنہگار اپنی موت سے 1 سال پہلے اگر مجھ سے معافی مانگے میں رب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ نانا یہ تو بہت وقت ہے، وقت کم کیجئے، میرے امتی کو کیسے پتا چلے گا میرے مرنے کے اندر ابھی اتنا سال باقی ہے؟ اے اللہ یہ وقت زیادہ ہے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ میرے پیغمبر سے کہو 6 مہینے، آپ نے فرمایا نہیں وقت زیادہ ہے، 3 مہینے، آپ نے فرمایا وقت زیادہ ہے، فرمایا کہ مہینہ، اے اللہ یہ بھی زیادہ ہے، فرمایا کہ 1 ہفتہ، کہا یہ بھی زیادہ ہے، اے اللہ پھر پیغمبر کو رب کہتا ہے جبریل جاؤ میرے پیغمبر سے کہو موت سے 3 دن پہلے میری امت کا گنہگار امتی آ کر رب کے دروازے پر اپنے جبین نیاز کو جھکانا اس کا کام ہوگا۔ اگر اس کی زندگی کے 100 سال کے گناہ کیوں نہ ہو، ان گناہوں کو معاف کرنا رب العالمین کا کام ہوگا۔ فرمایا کہ نہ اے اللہ یہ بھی وقت زیادہ ہے، کہا جاؤ اگر کوئی آپ کی امت کا 24 گھنٹے پہلے آپ کی امت کا کوئی گنہگار مجھ سے معافی مانگے گا میں رب اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اے اللہ 24 گھنٹے بھی زیادہ ہے، میرے امتی کو کیسے پتا چلے گا؟ میرے مرنے میں 24 گھنٹے پڑے ہیں۔ رب کے پیغمبر کو حکم ہوتا ہے جاؤ جبریل میرے پیغمبر سے کہہ دو غرغرہ کی حالت شروع نہ ہوئی ہو، چند لمحے پہلے کوئی امتی میرا گنہگار 1 مرتبہ کہہ دے اے اللہ میں تجھ سے سچے دل سے معاف کرتا ہوں، یہ کہنا اس کا کام ہوگا اور اس امتی گنہگار کو معاف کرنا رب العالمین کا کام ہوگا۔ میرے دوستو حضور ہمارے لیے کیا لے کر نہیں آئے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صرف ایک ولادت تک نہیں کہ ہم 1 مرتبہ سال میں میلاد کر لیں اور اس کے بعد سال میں جھنیاں خوشیاں منانے کے بعد پورے سال ہم
اللہ کے نبی کا تذکرہ ہی نہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہی نہ کریں، میرے پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، پیغمبر کی ہر گھڑی، پیغمبر کا ہر لمحہ، سیرت کا ہر حصہ، پیغمبر کی ہر ادا، پیغمبر کی ہر سنت مر مٹنے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی رب کے پیغمبر کے تابعدار بنا دو، جو رب نے قرآن میں کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سے اللہ محبت کرے، رب کا قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نماز پڑھنی ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، جنازہ پڑھنا ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، اگر کسی سے گفتگو کرنی ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، آپ نے بازار جانا ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، آپ نے گھر میں جانا ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، آپ نے ماں سے گفتگو کرنی ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، آپ نے بہن کی شان کو پہچاننا ہے طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، آپ نے بیوی کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں طریقہ میرے پیغمبر کا ہو، آپ نے بیٹی سے کیسے پیار کرنا ہے طریقہ میرے پیغمبر نے سکھلایا ہے۔ کون سی وہ سنت ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں نہ سکھلائی ہو؟ پیغمبر کی ہر گھڑی، پیغمبر کا ہر لمحہ، پیغمبر کا ہر طریقہ میرے اور آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس جلسے سے عہد لے کر جاؤ اور یہ میرے ساتھ وعدہ کرو، جب تک جسم میں جان ہے پیغمبر کے ہر طریقے پر، پیغمبر کی ہر سنت پر، پیغمبر کی ہر ادا پر، پیغمبر کی ہر اخلاق پر، پیغمبر کی گفتگو کی طرح اپنی گفتگو میں چاشنی پیدا کریں گے، پیغمبر کی طرح اپنے اخلاق کو بنائیں گے۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہم نے بیت الخلا جانا ہے، آپ نے پہلے دایاں پاؤں نہیں رکھنا بلکہ بایاں پاؤں رکھنا ہے، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ آپ بیت الخلا جائیں، دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ بیت الخلا سے باہر نکلیں، قدم پہلے دایاں رکھیں، پھر دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی۔ یہ دعا پڑھنا تمہارا کام ہے۔ جتنی دیر بیت الخلا میں لگے گی آپ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ حمد و ثنا نہیں پڑھ سکتے، آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنی دیر آپ بیت الخلا میں پیغمبر کے طریقے کے مطابق بیٹھیں گے، پیغمبر کی سیرت کے مطابق بیٹھیں گے، کائنات کے رب کی قسم ہے جو لمحے آپ کے بیت الخلا میں گزریں گے اللہ ان گزرے ہوئے لمحوں کو بھی عبادت بنا دے گا۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ پیغمبر کی کیا ہے بھائی؟ سیرت ہے۔ میرے دوستو اصل چیز ولادت کے ساتھ ولادت پر کون خوش نہیں ہوتا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو پیغمبر کی ولادت کا منکر ہو یا پیغمبر کی ولادت کو نہ مانے۔ میرے دوستو ایک منانے کی چیز ہے، ایک اپنانے کی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں میرے پیغمبر نے ناخن کیسے کاٹے ہیں، آپ وہ طریقہ اپنائیں۔ پیغمبر نے پگڑی کیسے پہنی ہے، آپ وہ طریقہ اپنائیں۔ پیغمبر نے مسواک کیسے کیا ہے، یہ میرے پیغمبر نے طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ آپ کا ہر لمحہ ایک دن نہیں، 12 ربیع الاول نہیں، 9 ربیع الاول نہیں، 8 ربیع الاول نہیں، 16 ربیع الاول نہیں، بلکہ پیغمبر کی ہر ادا، ہر سنت، ہر لمحہ، ہر گھڑی پورے سال آپ کا عبادت بن جائے گا۔ ہم ایک دن والے نہیں ہیں، ہم پورے سال والے ہیں۔ ایسے بات ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اس وقت ہم صرف اور صرف منانے کی حد تک رہ گئے مسلمانوں۔ میرے دوستو اس وقت صرف منانے کی رواج کو ختم کریں، بلکہ ہر دنیا کے ہر کونے میں، ہر کوچ میں، ہر چراہے میں، ہر جگہ پر پیغمبر کی سیرت اور طریقہ پہنچائیں، اس واسطے کہ اس وقت یہود و نصارہ اور قادیانیت کا زور ہے، اور اس وقت غیر مسلموں کا زور ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر کا جیسے وجود تھا، پیغمبر نے جیسے اخلاق اپنائے ہیں، جو پیغمبر نے ہمیں سیرت دی ہے، جو پیغمبر نے ہمیں کردار دیا ہے، جب ہم دور سے آئے، گھر سے نکلے، ہماری
پہچان ہو یہ محمدی ہے، ہم بولیں ہماری گفتگو سے پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہم بازار میں جائیں ہماری کاروبار تجارت معاملات لین دین خرید و فروخت پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہم نے جنازہ پڑھا طریقہ پیغمبر کا اپنائے، پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے طریقہ محمد کا اپنائے، پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے طریقہ پیغمبر کا اپنائے، میرے پیغمبر نے جنازہ کیسے پڑھا ہے، اذان کیسے دی ہے، کیسے آپ نے صحابہ سے اذان دلوائی ہے، کہاں درود پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا۔ میرے دوستوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نماز میں کھڑے ہو سورۃ فاتحہ کی جگہ پر درود شریف پڑھیں، آپ اتحیات کی جگہ پر درود شریف پڑھیں، آپ رکوع میں جا کر درود شریف پڑھیں، آپ سجدے میں جا کر درود شریف پڑھیں، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ بولو، سارے بولیں، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ درود پڑھنا گناہ ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ بولے بھائی، کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب درود پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور انسان پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا، آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوگی۔ میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے آپ درود شریف پڑھتے جائیں، لیکن اگر وہاں پر جہاں پیغمبر نے درود نہیں پڑھا، اگر وہاں پر آپ درود پڑھیں گے میرے دوستوں وہاں پر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جہاں پیغمبر کی ادا کے بغیر پیغمبر کے طریقے کے بغیر اپنی طرف سے ہم آزان دیں، اپنی طرف سے جنازہ پڑھیں، دعا بعد میں مانگنا شروع کر دیں، لیکن پیغمبر کا طریقہ نہ ہو تو میرے دوستو آپ کا جنازہ پڑھنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ ہم جنازے میں 4 تکبیر کی بجائے 2 تکبیریں پڑھ لیں، 4 کی بجائے 6 پڑھ لیں، ہمارا جنازہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جنازہ پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ اصل چیز ولادت میں مقصد ولادت ہے، اور مقصد ولادت کیا ہے؟ پیغمبر کی ہر گھڑی، پیغمبر کا ہر لحظہ، پیغمبر کا ہر طریقہ، پیغمبر کی ہر سنت، پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ، پیغمبر کی زندگی کا ہر دن، پیغمبر کی زندگی کی ہر رات کائنات کے رب کی قسم ہے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے رب نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ چار پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 6666 اس کی آیات ہے، 114 صورتیں ہیں، ایک صورت میں دکھا دو، ایک آیت میں دکھا دو ہو پیغمبر نے کہیں فرمایا ہو کہ تم پورے سال میں میری ولادت کو مناؤ اور پھر پورے سال مزے اڑاؤ؟ نہیں نہیں، اگر چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو، طریقہ پیغمبر کا اپناؤ گے، سیرت پر پیغمبر کی عمل کرو گے، اگر میرے اور آپ کے پیغمبر کا قرب نصیب ہوگا تو پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی، تو سنت پر نصیب ہوگی۔ اگر ایک انسان اچھا کام کرے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، ابھی میں نے اور آپ نے 4 فرض عشاء کے پڑھے ہیں، پھر 2 رکعتیں اور بھی اس میں ملا دو، تو ان 2 رکعتوں میں آپ نے کوئی گالی نہیں دینی، ان 2 رکعتوں میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ان 2 رکعتوں میں آپ نے رکوع کرنا ہے، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے سجدے کرنے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ لیکن کیا آپ کی عشاء کی نماز کے فرض ادا ہو جائیں گے؟ بولو بھائی، کیوں؟ بولو، سارے بولیں بھائی۔ آپ جو 4 کی بجائے 6 رکعت عشاء کی پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی؟ کیوں؟ آپ نے 2 رکعتیں اضافی پڑھی ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، آپ نے رکوع سجدے کیے ہیں، تو نماز تو ہونی چاہیے۔ ایسے مولانا
تو پھر کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں ہر گھڑی طریقہ بتایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیغمبر نے سنتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کے بچے کے کان میں دائیں میں اذان دی جائے، بائیں میں تکبیر کہی جائے، پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کسی بزرگ سے، نیک آدمی سے گھٹی دلوا دی جائے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے حسن اور حسین کے منہ میں اپنے دانت مبارک میں دانت مبارک میں کھجور چبا کر یا چوہارا چبا کر شہد ملا کر آپ علیہ السلام نے تحنیک کی ہے۔ تحنیک کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ان کو گھٹی دی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیغمبر نے گھٹی کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے کان میں اذان کا، بائیں کان میں تکبیر کا طریقہ بتایا۔ آپ نے یہ فرمایا جب 7 دن کا بچہ ہو جائے اس کے بالوں کو کاٹا جائے، بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ پیغمبر کا طریقہ ہے بچہ پیدا ہو اس کے دو جانور قربانی کے لے کر، یعنی بکرے لے کر اللہ کے نام پر عقیقے کے طور پر ان کو ذبح کیا جائے۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ بچی ہے تو ایک بکرا ذبح کیا جائے، یہ طریقہ پیغمبر نے ولادت کے موقع پر بتایا۔ اگر ولادت کے موقع پر پیغمبر نے اور کوئی سنت بتائی ہوتی ہم وہ سنت پر بھی عمل ضرور کرتے۔ الحمدللہ ہم ان تمام سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم اس طریقے کے مطابق اپنے بچے کے ساتھ یہی معاملات کرتے ہیں۔ آپ کو ہر سنت کے زندہ کرنے پر، خصوصاً اس دور میں جب فطروں کا زمانہ ہو، بدعات اور رسومات عروج پر ہو، لوگ صرف دین کے منانے کی حد تک رہ جائیں، میرے دوستو اس طور پر آج کے دور میں ایک سنت پر عمل کرنا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری ایک سنت پر عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، آپ نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو اس وقت زندہ کیا جب فطروں کا زمانہ ہو، گناہوں کا سیلاب ہو، رسومات بدعات کا عروج ہو، اس وقت میری سنت کو عروج دینا تیرا کام ہوگا، اور تجھے ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دینا رب کا کام ہوگا۔ آپ سنت پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ صرف ولادت کے محض منانے تک نہ رہیں۔ نبی کے ساتھ اگر محبت ہے تو نبی کی ہر ادا کے ساتھ محبت ہو۔ اگر نبی کی ولادت سے اتنا پیار ہے تو آپ علیہ السلام نے ماں کے حقوق بتائے ہیں، آپ وہ حقوق بتائیں کہ اماں کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے۔ آج لوگ وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من قطع الوارث قطع الجنہ، آپ نے فرمایا جس نے کسی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کر دیا اس شخص نے اپنے آپ کو جنت سے محروم کروا لیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو ہزاروں میل تک جائے گی لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی جس نے اپنے کسی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کیا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہے جب بہن گھر میں آئے اس کا استقبال کرے۔ حضرت شیمہ آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ علیہ السلام جب غزوہ طائف کے اندر سے صحابہ کرام قید کر کے لاتے ہیں، حضور نے کملی والی چادر اپنے کندھوں سے اتاری، اپنی بہن کے لیے بچھا دی۔ ایک بندہ بتاؤ جس نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے بچھائی ہو، بلکہ ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ بہن گھر میں کیوں آئی ہے؟ طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے جب گھر میں بہن آئے اپنی چادر کو بچھا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہوگا۔ اس لیے کہ جب پیغمبر کی سنت پر عمل کریں گے، من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی ایک حدیث قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ آپ سال میں ولادت مناؤ فلاں دن۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، اس میں اتفاق ہے۔ اس میں بھی اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔
اس میں بھی اتفاق ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو سوموار کا دن تھا، اس میں بھی اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت صبح صادق کے وقت میں ہوئی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضور کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ راج قول کے مطابق آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 12 ربیع الاول تھی، اس میں اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میرے دوستو، ہم وفات کے موقع پر کیا جب ہمارے گھر میں ابا اماں فوت ہوئی ہوتی ہے یا کسی کا بھائی بہن دنیا سے چلی جاتی ہے، ہم جشن مناتے ہیں، ہم وہاں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم مرچیں جلاتے ہیں، وہاں پر لائٹیں لگاتے ہیں، بلکہ ہر آدمی اشکبار ہوتا ہے۔ میرے صحابہ کے تو ہوش بھی گم ہو گئے جب آقا نامدار دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک بات ذہن میں آئی، جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا ایک گوشت دراز موجود تھا۔ گوشت دراز کا معنی لمبے کانوں والا، جسے ہم اپنی زبان میں گدا کہتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف ہو جاتی ہے، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ اس گدے کو گدا بھی نہ کہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس گدے کو گدا نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں گوشت دراز، یعنی لمبے کانوں والا پیغمبر کے صحابہ کا۔ بلکہ ہم اور ہمارے اکابرین کا عقیدہ تو یہ ہے، جس گھوڑے پر، جس سواری پر پیغمبر نے سواری کی ہے، اس سواری کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مٹی دنیا کائنات کی سب مٹیوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ میرا پیغمبر جو اعلیٰ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسری آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے پیغمبر کو تم میں سے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر سے پیغمبر آیا ہے۔ من انفسہم کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے جیسے ہم ہیں پیغمبر ویسے ہیں، نہیں، بلکہ پیغمبر انسانوں میں انسان تو ہے، لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے پتھر بنائے ہیں، ایک پتھر وہ ہے جو آپ کے کھاوڑ کلاں کے اندر شاید کسی مسجد میں سنگ مرمر لگا ہوا ہوگا، ایک پتھر وہ ہے جسے ٹھنڈا پتھر کہا جاتا ہے، جسے اٹلی کا پتھر کہا جاتا ہے۔ پاؤں رکھو اور اس پر اگر تپش کے اندر بھی ہو تب بھی آپ کا پاؤں نہیں جلتا، لیکن کوئی آدمی اس کو چومتا نہیں ہے۔ لیکن ایک پتھر وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اصحاب لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کر آپ نے حجر اسود کو نصب فرما دیا ہے۔ ایک مقام یہ ہے، یہ بھی پتھر ہے، لیکن کائنات کے اندر پتھر تو اور بھی ہے، مسجد کا پتھر بھی ہے، مدینے کا پتھر بھی ہے، لیکن جس پتھر کو اللہ کے پاک نبی نے جنت سے آئے ہوئے پتھر کو اپنے ہاتھ مبارک سے خانہ کعبہ میں نصب کیا ہے، پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھر جیسا پتھر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پتھر عام پتھر ہے، وہ پتھر ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کے 2 کان ہیں، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ مسلمان اس کو استسلام کرتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، قیامت کے دن حجر اسود اس کو پہچانے گا۔ قیامت کے دن حضور فرمائیں گے اے حجر اسود تو بھی آج سفارش کرے گا، میں بھی سفارش کروں گا، جس نے مجھے چوما ہے، جس نے تجھے چوما ہے تو ان کی سفارش کر، جس نے مجھ پر درود پڑھا ہے میں ان کی سفارش کروں گا۔ کیونکہ ہر بندہ تو حج پہ نہیں جا سکتا، ہر بندہ عمرے پہ نہیں جا سکتا، ہر بندہ وہاں کی بہاریں نہیں لوٹ سکتا، لیکن ہر بندے کی طرف مسلمان کی ضرور ہوتی ہے کہ مجھے اللہ اپنے پیغمبر کے اس در پر لے جائے جسے مدینہ کہا جاتا ہے، اللہ مجھے خانہ کعبہ میں لے جائے، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ وہاں پہنچ نہیں پاتا۔ یہ نصیب ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے، مقدر ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح دنیا کائنات کے اندر اللہ نے بہت سارے پانی جاری فرمائے ہیں،
جو دنیا کے اندر میٹھے پانی بھی ہے، اعلیٰ پانی بھی ہے، لیکن ایک پانی وہ ہے جس کو میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک آپ نے ایک صحابی کو دیا، جو صحابی دیہات کا رہنے والا پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ کے پاس روزانہ تو آ نہیں سکتے، سفر لمبا ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس وہاں کھارا پانی ہے، میٹھے پانی کا انتظام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی برتن لے کر آؤ، اس میں تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ آدمی پانی لے کر آیا، آپ نے لعاب دہن اس پانی کے اندر رکھا، فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کنویں کے اندر جا کر ڈال دینا۔ پیغمبر کا صحابی پانی لے کر جاتا ہے اور اس لعاب والے پانی کو اس کنویں کے اندر جو کھارا ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا لعاب دہن لگا ہوا، وہ جب آپ اس پانی میں ڈالا، کائنات کے رب کی قسم ہے آج بھی وہ کنواں اسی طرح میٹھا ہے جیسے پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کا پانی بھی پیا ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ زور سے کہو نا آمین۔ اور بھائی آمین زور آواز سے یہ نماز میں منع ہے، بلند آواز سے نہیں کہنا، آگے پیچھے کہنا یہ سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آمین نہ کہیں، آمین کہنا دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ جب کوئی ایسا جملہ آ جائے جس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی نعمت کے ملنے کی امید ہو تو اس پر آپ آمین کہہ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کو مکے اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی نے، اب پانی تو اور بھی ہے لیکن وہ پانی جیسا یوں تو کہہ سکتے ہیں پانیوں میں سے پانی تو ہے لیکن پانی جیسا پانی نہیں ہے۔ ایک آب زمزم ہے جو زمزم کا پانی ہے، یہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے، پانیوں میں سے پانی تو ہے لیکن پانی جیسا پانی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی انسان تو ہے، جیسے انسان ہوتے ہیں لیکن انسانوں میں سے اللہ کے پیغمبر انسانوں جیسے نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا ہاتھ ایسا ہے، پیغمبر کی انگلی ایسی ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں شہادت کی انگلی کا چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صحابہ کرام کو کہتے ہیں اپنے مشکیزوں سے پانی کو جمع کرو۔ صحابہ کرام نے پانی کو جمع کیا، چھوٹا سا گلاس چھوٹے سے برتن میں وہ پانی آیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنا ہاتھ کملی والا، نبوت والا، تاج نبوت والا، آپ نے ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈالا۔ صحابہ کرام سے پوچھا اے صحابہ تم بتاؤ کہ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ سے وہ لگا ہوا پانی پیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا ہے اور 1400 صحابہ کرام نے اس میں وضو بھی کیا ہے۔ تو میرے دوستو اب وہ پانی جو پیغمبر کے ہاتھوں سے نکلا ان دنیا کے پانیوں جیسا نہیں ہو سکتا، جس کو میرے پیغمبر کے ہاتھ سے پانی ایک مرتبہ مل گیا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بندے کو انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو آپ کی ادا کے ساتھ محبت کریں۔ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کو یوں چوک اور چوراہوں میں نہ منائیں، بلکہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا ڈنکا دنیا کائنات کے ہر کوچے میں، ہر گلی میں یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہم محمدی ہیں، ہم گھر میں رہیں گے تو اس طرح رہیں گے جیسے میرے اور آپ کے پیغمبر گھر میں رہے ہیں۔ میں اور آپ یہ عہد کریں کہ آج کے بعد اگر ہم کوئی دنیا کا کام کریں گے اس میں طریقہ اپنے پیغمبر کا تلاش کریں گے، اس لیے کہ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو طریقہ نہ بتایا ہو۔ اپنی غمی اور خوشی، اپنی نماز اور روزہ، اپنا حج اور زکات، اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی وہ اس طرح بنائیں جیسے پیغمبر نے بتایا ہے۔ اگر خوشی منانی ہے طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے،
असहाबे पैगंबर दुनिया कायनात के वो सितारे हैं जिनको रब के पैगंबर ने ये फरमाया है, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इह्तदैतुम। क्यों फरमाया? इसलिए कि इन्होंने पैगंबर से दीन को लिया है और दुनिया के कोने कोने तक असहाबे पैगंबर ने पैगंबर की सीरत को पहुंचाया है। मेरे दोस्तों, सिर्फ पहुंचाया ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा किया। इसलिए मेरे पैगंबर की सीरत को संभालने वाले सहाबा है, मेरे पैगंबर की सूरत का तरीका संभालने वाले सहाबा है। पैगंबर के सहाबा ने वुजू पैगंबर से सीखा है, पैगंबर के सहाबा ने नमाज अल्लाह के पैगंबर से सीखी है, जनाजा अल्लाह के पैगंबर के से सहाबा ने सीखा है, नमाज अल्लाह के पैगंबर से सहाबा ने सीखी है, मिसवाक का तरीका पैगंबर के सहाबा ने सहाबा इकराम ने पैगंबर से सीखा है। कौन सा वो तरीका है जो असहाबे पैगंबर ने किया हो, अपनी मर्जी से किया हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा ईद का दिन है, आप ईदगाह में तशरीफ लेकर आए। आपने देखा एक शख्स है जिसने ईद की नमाज से पहले वहां पर 2 रकअत नमाज की नियत बांध कर खड़ा हो गया। हजरत अली तशरीफ लाए, आपने फरमाया ये क्या है? आप नमाज से पहले ईद की नमाज से पहले कौन से नफल अदा कर रहे हैं? ईद के दिन तो कोई नफल ईद की नमाज से पहले है ही नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर ने हजरत अली मुर्तजा ने जब ये बात कही तो हजरत अली मुर्तजा कहते हैं, हाँ मुझे पता चला मुझसे खता हुई है। अल्लाह के पैगंबर का अगर ये तरीका नहीं है फिर मैं भी आज के बाद कोई नफल अदा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, अगर मेरे और आपके पैगंबर के सहाबी वो तरीका जहां पर नफल पढ़ रहे हैं, उन नफलों में उस सहाबी ने तिलावत भी करनी थी, उस सहाबी ने नफलों के अंदर तिलावत भी करनी थी, तस्बीह भी पढ़नी थी, रुकू और सजदे भी करने थे, लेकिन दुरूद शरीफ अत्तहियात भी पढ़ना था। हजरत अली मुर्तजा ने रोक दिया। उस सहाबी ने नहीं कहा मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मैं तो बेहतरीन काम कर रहा था, मैंने तो तिलावत करनी थी, मैंने तो रुकू करने थे। फरमाया कि आए अली, अगर ये पैगंबर का तरीका नहीं है फिर मैं 2 नफल अदा नहीं करूंगा। लोगों ने तो आज ईद मिलादुन नबी के नफल भी शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। जिस शख्स ने एक बिदअत को ईजाद किया, मेरे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर की शफाअत की उम्मीद ना रखे कि मुझे अल्लाह के नबी की सिफारिश नसीब होगी। बिदअत के बारे में अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, मन वक्कर साहिब बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जो साहिब बिदअत के लिए इस्तिकबाल के लिए भी खड़ा हुआ, उसने इस्लाम को गिराने में उसकी मदद की है। इसलिए अगर कोई साहिब बिदअत आए, यानी बिदअत का इजाद करने वाला, बिदअत पर अमल करने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके इस्तिकबाल कभी नहीं करना। अगर किसी ने उसके इस्तिकबाल किया, उसने दीन को गिराने में उसकी मदद की है, इस्लाम को गिराने में उसकी मदद की है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं। आज मेरे साथ ये अहद करें कि मेरे पैगंबर का मिलाद किसी चौक में, चौराहे में, गली में, बाजार में नहीं हुआ। पैगंबर का मिलाद हिजाज की सरजमीन मक्का की धरती पर अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमना के बतन मुबारक से घर के एक कोने में, एक हुजरे में पैगंबर का मिलाद मक्का की धरती पर, हिजाज की सरजमीन पर, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, अब्दुल्ला के घर में, आमना के बतन से, किसी चौक में नहीं, किसी चौराहे में नहीं, किसी गली में नहीं, किसी बाजार में नहीं, पैगंबर का मिलाद हुआ है। तो एक ऐसे मकाम पर जहां पर दुनिया के किसी इंसान की, दुनिया के किसी फरिश्ते की, दुनिया की किसी औरत की नजर ना पड़े, रब के पैगंबर का वहां पर विलादत हुई है। इसलिए किसी चौक में हम तो पैगंबर की विलादत को मनाने को बिदअत ही नहीं बल्कि पैगंबर की गुस्ताखी समझते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, जो आदमी चौक में पैगंबर का मिलाद करे, आप उससे कहें कल को आपकी बीवी को अगर बच्चा पैदा हो, आपकी बहन का बच्चा पैदा हो, आपकी बेटी का बच्चा पैदा हो, आप चौक में लेकर खड़े हो जाए और फिर अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी माँ का मिलाद चौक करे, आप बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करते। आप पैगंबर का मिलाद किसी चौक में करें, हम मुसलमान फिर भी गैरत बर्दाश्त हमारी कैसे कर लेती है। आज अहद करें और सही तरीके से, अगर चाहते हो पैगंबर की शफाअत नसीब हो, अगर हम चाहते हैं हम अहले सुन्नती वल जमात है, अगर हम चाहते हैं हम मुसलमान हैं, अगर हम चाहते हैं मुझे नबी से प्यार हो जाए, अगर हम चाहते हैं पैगंबर के हाथ से जामे कौसर नसीब हो जाए, अगर हम चाहते हैं पैगंबर का पड़ोस नसीब हो जाए, अगर हम चाहते हैं पैगंबर के साथ क़यामत के दिन हम खड़े हो, अगर हम चाहते हैं क़यामत के दिन सहाबा किराम के साथ खड़े हो, तो पैगंबर की हर अदा को, पैगंबर की हर सुन्नत को, पैगंबर के हर तरीके को, पैगंबर की जिंदगी के हर लम्हे को इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों में अपनाने की कोशिश जरूर करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मेरी कोई बात गलत है या किसी को बुरी लगी है तो मजमे में खड़े होकर सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। कोई आदमी सवाल कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको जो कहा है, सुना है, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकता है, मैंने हिट नहीं की है। थोड़ा सा सोचे बैठकर, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का यही तरीका था, सहाबा इकराम का यही तरीका था, अहले बैत का यही तरीका था? इंशाअल्लाह आपको बात पूरी समझ आ जाएगी।